My name is Amber Von Grad, and I am an author of Dare to Dream and an international speaker for Muslim women. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंबर वॉनग्रेट है और मैं कनाडा से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप लोग मुझे मेरी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब की वजह से जानते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी जानते हैं, जो कि मैंने ख़वातीन के हवाले से बनाई है और जहाँ हम कई ज़रूरतमंद और मजबूर ख़वातीन की मदद करते हैं। मगर यहाँ आज मैं आपको अपनी किताब या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही, बल्कि आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाऊंगी कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम में दाखिल हुई। मैं कनाडा के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई जहाँ की आबादी बहुत ही कम थी और 2016 में भी इस टाउन की कुल आबादी सिर्फ 85 अफराद पर मुश्तमिल थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे बचपन में इस टाउन की आबादी कितनी कम होगी। मैं बचपन से ही जिस एलिमेंट्री स्कूल में जाती थी वो कैथोलिक चर्च के ज़ेर इंतज़ाम था और हमारे स्कूल के साथ ही चर्च था। बचपन में मैं भी चर्च जाती थी, जैसा कि हमारे स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से रेगुलरली चर्च ले जाया जाता था। मगर मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा मज़हबी नहीं थे। यही वजह थी कि मुझे बचपन से ही ना तो बपतिस्मा दिया गया था और ना ही कभी मुझे मेरी अम्मा और ना ही कभी मेरे अब्बा मुझे चर्च लेकर गए थे। मेरे बाप ने मुझे कभी किसी भी मज़हब की तालीम ही नहीं दी थी और इसका नतीजा यही था कि मैं जवानी तक आते आते मुकम्मल बेदीन हो चुकी थी और मेरा किसी मज़हब पर कोई एतकाद नहीं था। मगर मेरे दिल में एक बात जगह पकड़ चुकी थी, कोई बहुत ही हाई पावर वाली ज़ात ज़रूर है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है और जो खामोशी से पर्दे के पीछे से बैठी हम सब की ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रही है। मेरी वालिदा को बहुत जल्द ही तलाक हो गई थी और उन्होंने हमें एक अकेली माँ के बतौर ही पाल कर जवान किया है, इसलिए उनका फोकस बहुत ज़्यादा हमारी तालीम और हमारा कैरियर बनाने पर था। मैं चूँकि बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, इसलिए मेरी वालिदा भी तालीम के साथ साथ मेरी स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थीं और उन्होंने हमेशा मुझे इन चीज़ों के लिए हौसला दिया है और उनके हौसले ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। तो जब मैं हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ से मैंने खुदा की तलाश का सफ़र शुरू किया और मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि वो हाई पावर कौन है जिसने हमें पैदा किया है और वो हमसे क्या चाहता है। मैंने इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने शुरू कर दिए। दरअसल मेरी इस्लाम की तरफ सफ़र की कहानी गुनाहों के सफ़र से शुरू हुई। चूँकि मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी और मैं उसके साथ अपने ताल्लुक़ के हवाले से बहुत ही सीरियस हो गई थी। मैंने उसके साथ मोहब्बत के ताल्लुक़ में 3 साल गुजारे और हम 3 साल तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बतौर एक ताल्लुक़ में थे। 3 साल बाद जब मैंने उससे शादी करने का फ़ैसला किया और मैंने उससे कहा कि अब हमें एक फैमिली की तरह ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए, तो वो मुझे छोड़कर अचानक एक दिन गायब हो गया। इस मोहब्बत में नाकामी की वजह से, बल्कि नाकामी के बजाय इसे धोखा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसकी वजह से मेरा दिल इस कदर टूटा कि मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहने लगी और मैंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। मैं अपनी शायरी के ज़रिए अल्लाह से यानी गॉड से बातें करती और अपनी शायरी में गॉड से अपनी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करती। बस यूँ कह लें कि इन तन्हाइयों में मैं थी, मेरी शायरी थी और गॉड था।
اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک گھٹنا یہ بھی ہوئی کہ مجھے کچھ خوفناک سپنے تنگ کرنے لگے۔ یہ ڈراؤنے سپنے مجھے راتوں کو بہت زیادہ ڈرانے لگے۔ یہ میری یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا۔ میں جتنی زیادہ تنہائیوں میں رہنے لگی تھی، اتنے ہی زیادہ یہ ڈراؤنے سپنے زیادہ سے زیادہ ہونے لگے تھے۔ اس وقت میری یونیورسٹی میں میرے ارد گرد ہر طرح کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان میں سے لامذہب بھی تھے، اکثر ان میں سے کرسچن تھے، ایک دو ان میں سے مسلمان بھی تھے۔ اس طرح مجھے مختلف مذہب کے لوگوں سے خدا کے متعلق مختلف معلومات مل رہی تھیں۔ اسی دوران مجھے ایک سپنا آیا، اور اس سپنے میں نے ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی، جو کہ عجیب ضرور تھی مگر خوفناک بالکل نہیں تھی، اور یہ میرے ان پرانے ڈراؤنے سپنوں کی طرح بالکل نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بلیک کلاؤڈ میں ہوں اور میرے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اچانک روشنی ہونا شروع ہوئی، اور ایک بالکل وائٹ کپڑوں میں ایک فرشتہ آیا اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد میں اتنا پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے اپنے اس خواب کو اپنے تمام یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ شیئر کیا، مگر میرے اس خواب کو بہت اچھے سے میرے مسلم فیلو نے ایکسپلین کیا۔ پھر میں نے اسی مسلم فیلو سے اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا شروع کی، اور ہم 3 گھنٹے کافی شاپ میں بیٹھ کر اسلام پر بحث کرتے، اور میں اپنی ڈائری میں ساری چیزیں نوٹ کرتی رہتی۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، مثلاً اسلام کیا ہے، اسلام میں گاڈ کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام میں اور عیسائیت میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی کے شروع میں نے بہت سارے دوسرے دھرموں کے بارے میں بھی بہت کچھ نالج جمع کی تھی، اور میں نے بدھ مت کو بھی پریکٹس کیا تھا۔ میں شاکرا پر کافی عمل درآمد کرتی رہی تھی، جس میں ماتھے کے درمیان تیسری آنکھ کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس شاکرا اور تیسری آنکھ کا عمل دخل آگے بھی میری زندگی میں بہت زیادہ رہا۔ وہ تفصیل بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس مسلم فرینڈ کی وجہ سے مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے مسلمانوں والی نماز بھی سیکھی، اور اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوئی تھی مگر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ دراصل میں ان دنوں شاکرا اور اسلام دونوں پر عمل کر رہی تھی۔ میں اپنی کلائی میں کئی رنگ برنگے پتھروں والے بڑے بڑے کڑے پہنتی تھی، اور شاکرا کے مطابق ان پتھروں پر اعتقاد رکھتی تھی کہ یہ میری حفاظت کریں گے۔ میری زندگی کا انوکھا واقعہ یوں ہوا کہ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میری زندگی کے لیے یہ واقعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ میں ایک شاپنگ مال میں گئی، اور اس مال میں ایک ٹی شاپ تھی۔ مجھے ٹی ہمیشہ سے پسند تھی، اور اس شاپ میں جو لڑکی تھی اس نے کوئی حجاب وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے بعد میں نوٹس کیا کہ وہاں کوئی اور گاہک نہیں تھا، شاید وہ شاپ بند کر رہی تھی، مگر اس نے پھر بھی مجھے چائے سرو کر دی۔ پھر اچانک اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں، اور کہنے لگی کہ میں آپ سے جو کہنے جا رہی ہوں وہ اگرچہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا، مگر میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں تم بولو، میں حیران نہیں ہوں گی، میں پہلے بھی زندگی میں کئی حیران کن چیزوں سے گزر چکی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ شاکرا پر عمل درآمد کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، وہ میں کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب آپ تیسری آنکھ کی پوجا شروع کرتے ہیں تو یہ دراصل جنات کی پوجا ہے۔ اس سے آپ کے ساتھ جن لگ جاتے ہیں جو کہ آپ کو فائدے کم اور نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مجھے آتے ہیں۔ اس نے کہا جب آپ میری شاپ میں داخل ہوئیں
تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے ساتھ ایک جن ہے جو کہ آیت الکرسی کی وجہ سے میری شاپ میں نہیں آ سکا، اور مجھے خوف ہے کہ جب آپ شاپ سے باہر جائیں تو وہ غصے میں آپ کو نقصان پہنچائے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کا دل بہت پاک ہے اور اللہ نے آپ کا دل اسلام کے لیے بنایا ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ لیڈی میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے جانتی تھی، کیونکہ مجھے واقعی اپنے ساتھ کسی ایسی چیز کی موجودگی کا احساس اکثر ہوتا تھا اور مجھے ڈراؤنے سپنے بھی آتے تھے۔ بہرحال اس نے مجھے یوٹیوب پر آیت الکرسی سرچ کر کے دی اور کہا کہ اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں کھول کر اس کو اپنے کمپیوٹر پر اونچی آواز میں چلانا، جن وہاں سے بھاگ جائے گا، اور میں یہ عمل روزانہ کرتی۔ اس سے مجھے وہ ڈراؤنے سپنے بھی آنا بند ہو گئے اور اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ پھر کافی دنوں کے بعد میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب مجھے آیت الکرسی اس طرح پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس دن میں نے اسے پلے نہیں کیا۔ اس دن مجھے ایک اور عجیب سپنا آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں اس طرح کے 2 اسٹڈی رومز ہیں جس روم میں میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں۔ ایک کمرے میں روشنی ہے جہاں پر وہ ٹی شاپ والی خاتون ہے، اور میں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں جہاں اندھیرا ہے، اور اندھیرے والے کمرے میں پہنچ کر میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں۔ تو وہی لیڈی آ کر مجھے اٹھانے میں مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور میں ہوش میں آ کر اپنے موبائل فون پر آیت الکرسی سرچ کر کے پلے کرتی ہوں۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے خوف کے مارے بہت زور کی چیخ ماری۔ وہ رات میری بہت ہی خوف میں گزری، اور اگلی صبح میں نے اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کیا۔ اسی خواب میں نے اپنے آپ کو اسکارف میں سر ڈھانکے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلی صبح میں نے سیریسلی اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ میں اگرچہ نماز پہلے بھی پڑھ رہی تھی، مگر اب میں نے نماز کی ٹائمنگ کو سمجھا کہ دن میں کتنی مرتبہ اور کس کس وقت میں پڑھنی ہے، اور پھر اللہ نے مجھے اشارے دکھانے شروع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بغیر الارم کے فجر کے لیے جگا دیتے۔ میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہونے لگیں جن سے اللہ تعالیٰ مجھے ہنٹ دے رہے تھے کہ میں صحیح راستے کی طرف جا رہی ہوں، اور اس طرح میں دن بدن اسلام کے قریب ہوتی چلی گئی، اور پھر فائنلی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے ختیجہ نام کا انتخاب کیا، کیونکہ ختیجہ ہی وہ ہستی ہے جس سے میں سب سے زیادہ انسپائرڈ ہوں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی اسٹرانگ خاتون تھیں، ان سے مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں بھی ایک مضبوط عورت بنوں۔ یہی وجہ ہے کہ اب میرا پورا نام امبر ختیجہ ونگراٹ ہے، اور یہ میری سٹوری تھی کہ کیسے آیت الکرسی نے میری زندگی بدل دی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔